नाजरीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता साल यानी 2019 रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ फैज़ान बाशबान ट्रस्ट बेलगाम की जानिब से याद शहदाए बद्र के हवाले से ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें सजाने में जहाँ हर कोई मसरूफ़ था, उसकी सरगर्मियाँ सरगर्म थीं, वहीं एक ख़बर दिल को चीरती हुई तीर की तरह निकली और हर जगह फैल गई कि हज़रत सैयद मुनीर पाशा बाशबान इनामदार बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। तो नाज़रीन, आज 17 रमज़ान है और आपके विसाल पर 1 साल मुकम्मल होता है, यानी हज़रत के विसाल को 1 साल मुकम्मल होता है और आज उनकी सालाना फ़ातिहा ख़्वानी है। तो लीजिए, इसी हवाले से आज बेलगाम एक्सप्रेस के स्टूडियो में हज़रत की ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेलगाम की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, एक बेहतरीन मुक़र्रिर जो अहले सुन्नत वल जमात की हर जगह नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। मेरी मुराद है मौलाना मुश्ताक अहमद अशरफ़ी साहब। तो बेलगाम एक्सप्रेस की जानिब से मैं मौलाना की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मौलाना साहब, बताइए कि हज़रत की सोहबतें आपको कब से इख्तियार हुई, यानी आप कब से उनकी सोहबतों में रहने लगे? अल्लाह का शुक्र एहसान कि जैसे ही SSLC की जमात में मैं दाखिल हुआ, उससे पहले 1989 ही से आपके खुतबात, जुमा की तकारीर, बड़ी रातों की तकारीर, नसीहत आमोज़ गुफ्तगू एक कमान अब्दाल शाह मस्जिद जालगर गली में हुआ करती थी और उस वक्त हम वहाँ पर रहा करते थे। आपकी नायाब गुफ्तगू दिल पर ऐसा असर कर गई कि मैं उनका असीर बन गया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1989 से मैं आपकी ग़ुलामी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मौलाना साहब, सैयद मुनीर पाशा बाशबान रहमतुल्लाह अलैह साहब की शख्सियत को आप किस तरह से लेते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हर कोई अपने चाहने वाले की तारीफ़ अपने अंदाज में करता है जी, लेकिन चूँकि उस्ताद मोहतरम हज़रत सैयद मुनीर पाशा बाशबान बालवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की शख्सियत, आप एक हकीकत पसंद इंसान थे। किसी मामले में मुबालगा आराई आपको बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। जो बात जैसी है वैसी आपको अच्छी लगती थी। जी, कोई तारीफ़ के अल्फाज उनके सामने करे तो आप यही कहा करते थे कि जो बात है हकीकत में वही बात आप पेश करो। आपकी सोहबतों ने जो मुझे अमली मैदान में, जी, मजहबी मैदान में, मुताले के मैदान में, प्रैक्टिकली तौर पर इबादत और रियाज़त, रुश्द व हिदायत के तौर पर आपने जो कुछ भी हमें बताया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी हम तारीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन चूँकि आपकी हमागिर शख्सियत मुबालगा आराई पसंद नहीं करती थी, आप में सबसे बड़ी खूबी ये थी जी, कि जैसे ही आपने देखा कि कौम मुस्लिम बिलखुसूस नौजवान बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, जी, बदअखलाकी फैल रही है, मजहबी रुझान लोगों में नज़र नहीं आ रहा है, कम हो गया है, मस्जिदों की तरफ नौजवानों का रुख नहीं हो रहा है। आपने एक फ़िक्र महसूस करते हुए आप मोहल्ला मोहल्ला जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर अपने जद्द अमजद, जी, अपने कबीले के नाम नामी इसमें गिरामी से बज़्म बाशबान का जी, इनकाद किया। खुद तन्हा चले जाते थे। सुभान। आज आप देखें, कोई शख्स तन्हाई बिल्कुल पसंद नहीं करता। कहीं जाना चाहता है तो किसी को लेकर जाता है, लेकिन आप हमेशा अकेले चले गए। अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपने अकेले
پیدل سفر کرنے کے لیے اکیلے گلیوں سے چلنے میں کبھی جھجک شرم محسوس نہیں کی. جی. یہی محسوس کیا کہ میرے نانا حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جی جب دین اور تبلیغ دین میں اتنی مشقتیں جی برداشت کی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, جی تو آپ نے یہ سوچا کہ قوم مسلم کو ایک دھارے میں لانے کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے کیوں نہ میں میدان میں آؤں. جب ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ اپنے گھر میں رہیے, جو وقت آپ بتائیں گے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے, تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں, اور قوم مسلم کی اصلاح کے لیے, بالخصوص نوجوانوں کی اصلاح کے لیے میں نے اپنے سر پر کفن باندھا ہے. میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام اور ایک ادنا سپاہی ہوں. یہ آپ کے تفکرات. تو لیجیے مولانا, اسی مناسبت سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت کے دل میں یا حضرت کی شخصیت کو لے کر قوم مسلم کے لیے ان کا درد اور ان کی فکر کیسی تھی؟ بے شمار واقعات اس سوال سے میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں جی کہ آپ نے نوجوانوں میں جو درد کا اظہار کیا, اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ہماری بزم باشبان کی مجالس الگ الگ مساجد میں چلا کرتی تھیں. جی دوپہر کا وقت تھا, آگ کی طرح دھوپ برس رہی تھی, اور فورٹ روڈ سے بس اسٹینڈ کی طرف ہمارے صاحب حضرت سید منیر پاشا علیہ رحمہ پیدل چلے آ رہے تھے, اور آپ کو بزم باشبان کے کام کے سلسلے میں بہت ہی ارجنٹ اعظم نگر جانا تھا. جی آپ کیا سوچ رہے تھے اللہ جانے. ایک نوجوان لڑکا اپنی اسکوٹر لے کر کے آ گیا. آنے کے بعد صاحب سے کہا کہ صاحب آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ تو بولے کہ میں تو بہت ارجنٹ جانا چاہتا تھا, کوئی جانے کا سامان نہیں ہے, اگر تم مجھے تھوڑی ہی دیر میں اعظم نگر چھوڑو گے تو اس کا صلہ میں میدان قیامت میں تمہیں دوں گا. ایسی فکر آپ رکھا کرتے تھے, ایسی فکر رکھا کرتے تھے, اور دن اور رات آپ نے اپنے خون کو پسینے کی طرح بہا کر کے جی قوم کے لیے جو خدمات انجام دیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزم باشبان کے بعد یہ ادارہ ترقی کرتے کرتے فیضان باشبان ٹرسٹ رجسٹرڈ ہو گیا. پھر آپ کے دل میں اردو زبان کی جو محبت تھی, آپ جو محب اردو تھے, آپ نے فیضان باشبان ٹرسٹ کے ماتحت ایک اردو اسکول کا قیام کیا, اور وہ بھی بالکل منفرد انداز میں, لڑکوں کے لیے بالکل الگ سے اسکول, لڑکیوں کے لیے بالکل الگ سے اسکول, کو ایجوکیشن نہیں ہے. پھر اس میں مذہبی اور دینی ماحول میں دنیا کی تعلیم سکھانے کا آپ نے ایک سسٹم قائم کیا. الحمدللہ اب تقریباً آپ کی قائم کردہ اسکول, ہائی اسکول, گرلز اور بوائز کو اگر دیکھیں تو تقریباً گرلز میں 2 بیچ 10th کے نکل چکے ہیں, اور لڑکوں میں 3 10th کے بیچ الحمدللہ نکل چکے ہیں. اور پچھلے سال جو گرلز اسکول کا 10th کا جو رزلٹ آیا ماشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ میں بہت بہترین ہمارا رزلٹ آیا. اردو میڈیم کے تمام اسکولز میں سب سے نمایاں کا جو رزلٹ آیا وہ حضرت ام الفقراء اردو گرلز ہائی اسکول یعنی فیضان باشبان ٹرسٹ یعنی صاحب کے قائم کردہ اسکول کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے کی, جیسے کہ آپ نے اسکول کا ذکر کیا اور تعلیم کا ذکر کیا. ویسے میں اکثر لوگوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی درگاہیں ہیں تو ایسی جگہوں پر زیادہ تر تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو آپ تعلیم کے میدان میں حضرت کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں, کس طرح سے لیتے ہیں؟ آپ کی شخصیت ایک تعلیمی مرکزی شخصیت ہے. آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہے, آپ نے اردو میں بھی ایم اے کیا, آپ نے فارسی میں بھی ایم اے کیا, اور ایم فل کی ڈگری بھی آپ نے ماشاءاللہ حاصل کی. سبحان اللہ. چونکہ آپ کو ایجوکیشن اور تعلیم سے اتنا انس تھا
کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مدارس میں پڑھنے والے علماء و حفاظ طلباء بھی جی عصری تعلیم سے سرفراز ہو جائیں. جی آپ نے یہ کام کر دکھایا. ہمارا فیضان باشبان ٹرسٹ کا ایک ادارہ دارالعلوم حضرت سید ابوبکر باشبان بھی ہے، اور شہر بیلگام کے بہت سارے دارالعلوم عربی مدارس ہیں، جی جیسا کہ حضرت شاہ قتال ولی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مدرسہ ہے. وہاں کے طلباء، پھر دارالعلوم حضرت سید ابوبکر باشبان کے طلباء بھی اپنی عربی تعلیم، حفظ و عالمیت کے علاوہ ہمارے صاحب کے قائم کردہ اس اسکول میں آ کر کے جو ہے جی آپ حاصل کرتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں کارنامہ ہے. سبحان اللہ. تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حضرت کا عشق رسول کا کیا معاملہ تھا؟ جب بھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا. جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، میں ان کے ہر نماز کے رکن پر پوری توجہ سے دیکھا کرتا تھا، اور بالخصوص قاعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں جب آپ درود ابراہیم پڑھتے جی اور درود ابراہیم میں سرکار نامدار حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آتا، تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکا لیتے تھے حالت نماز میں بھی. سبحان. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار جب آپ کے سامنے پڑھے جاتے جی تو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے، ضبط کرنے کی کوشش کرتے، لیکن عشق رسول ان کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا تھا. اکثر آپ نعت شریف تنہائی میں سنا کرتے تھے، جی اور مجالس میں جب بیٹھا کرتے تو ایک عام نشست میں آپ بیٹھ کر کے سنتے اور اپنے عشق کو قابو میں رکھتے. کسی کے سامنے دکھانے کے لیے آپ نے کبھی ریا کا استعمال نہیں کیا ہے. جی اور بہت سارے لوگ آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ مدینے کو جائیں، آپ ایک مرتبہ مدینے کو جائیں. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنے اپنے مزاج کے حساب سے کرتے رہے، لیکن ان کا عشق رسول ایسا تھا جی کہ جب میں نے بھی جب لوگوں کے اصرار سے اور آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نہ کرتے ہوئے دیکھا، تو میں کہا صاحب ایک مرتبہ اپنے نانا کے مزار پہ آپ ہو آئیے. تو اس وقت مجھے بہت ہی سنجیدہ طور پر آپ نے کہا کہ مشتاق، مدینے کو جانا ایسا نہیں کہ میں فخر کرتا ہوں، میں جانا نہیں چاہتا، مسجد کا نہیں، میری تمنا یہ ہے کہ جیسے ہی گنبد خضرا کو میں دیکھوں گا تو پھر میری آنکھیں دنیا کے کسی نظارے کو نہ دیکھیں. ایسا عشق ان کا تھا. اور جب بھی وہ اپنے نانا کو، اپنے نبی کو یاد کرتے تھے، اللہ گواہ ہے کہ وہ شب آپ کے لیے عید کی شب ہوتی جی اور ان کے نانا ان کے خواب میں تشریف لا کر اپنے بیٹے، اپنے نواسے، اپنے عاشق کو تسلی اور دلاسا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان. تو مولانا صاحب آئیے حضرت کے سوانح حیات کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے مزید جانتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت کی بین الاقوامی سطح پر یا قومی سطح پر ان کی پہچان کیسی تھی؟ صاحب کی شخصیت اگر دیکھا جائے تو آپ تنہا پسند شخص تھے. جی جیسا کہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. یہ اللہ کے ایسے ذاکر بندے تھے. جی شہر بیلگام کے باشبان کے علاقے کے ٹینگین کیری محلے کے اپنے گھر کے ایک مخصوص کمرے میں اللہ کی جو آپ یاد کیا کرتے تھے، وہ ذکر ایسا ذکر تھا ان کا خدا کا یاد کرنا کہ وہ ذکر ان کے محلے سے نکل کر، جی ان کے شہر سے نکل کر، ان کی ریاست سے نکل کر، ان کے ملک سے نکل کر کے سارے عالم میں پھیل گیا، اور آپ کی شخصیت ساری دنیا میں مشہور اور معروف ہو گئی. سبحان. ملک ہندوستان میں تقریباً تمام ریاستیں، کیرلا لیجئے، گجرات لیجئے، مہاراشٹر لیجئے، راجستھان لیجئے، تلنگانہ لیجئے، آندھرا لیجئے، تمل ناڈو لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں، آپ ان بزرگوں کی زیارت کے لیے
تشریف لے گئے جی۔ اور وہاں کے سجادہ نشین اور ان کے خاندان کے اکثر لوگ اور اہل علم طبقہ اور باشعور مدبر حضرات آپ کو جانتے پہچانتے تھے۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں تو خلیج مکمل طور پر گلف، جی۔ سعودی عرب کہیے آپ، عمان کہیے، قطر کہیے، دبئی کہیے، عراق کہیے، ایران کہیے، ملیشیا کہیے، انڈونیشیا کہیے، پاکستان کہیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں، جی۔ وہاں پر جہاں کہیں بھی آپ کے خاندان کے لوگ رچتے بستے ہیں، سارے لوگ آپ کو جانتے تھے۔ اور ہمارے شہر بیلگام کا نام تمام لوگ اسی لیے جانا کرتے تھے کہ یہاں پر حبیب عمر بن عبداللہ باشبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور حضرت سید عبداللہ بن محمد باشبان کے شہزادے حبیب منیر بن محمد بن شہاب الدین باشبان شہر بیلگام میں رہتے ہیں۔ چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے اس لیے کتابوں میں بلکام لکھا گیا ہے۔ بلکام ساری دنیا میں آپ مشہور ہیں، اور چونکہ آپ باعلوی سادات ہیں، جی۔ اور باعلوی سادات کا ڈاکومنٹس مکمل طور پر اگر کہیں موجود پایا جاتا ہے، اس کے دستاویز اور ان کی تمام تر وہ ڈاکومنٹس، تو وہ ہیں انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں۔ وہاں پر آپ کا ایک سینٹر ہے، اسے کہتے ہیں رابط العلویین۔ جی۔ تو اس رابط العلویین کے جو موجودہ صدر محترم تھے حبیب احمد بن محمد العطاس، جی۔ وہ بھی ان کا نام سن کر کے جکارتا انڈونیشیا سے گلف کنٹریز کا دورہ کرتے ہوئے ملک ہندوستان تشریف لائے، اور بیلگام میں حضرت سے ملاقات کر کے آپ سے متاثر ہو کر کے چلے گئے۔ تو بین الاقوامی شخصیت اگر کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کی زندگی سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو ناظرین یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت کی شریعت کی پیروی کا کیا عالم تھا؟ شریعت کی پیروی کے عالم سے متعلق اگر آپ پوچھیں گے تو میرے ذہن میں بہت سارے آنکھوں دے کے مشاہدے گردش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں حضرت کا ایک بہت بڑا 2009 میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جی۔ اس ایکسیڈنٹ میں کافی ان کو فریکچرز وغیرہ بھی ہوئے تھے۔ جی۔ اس عالم میں جب آپ کے چہرے کا آپریشن کیا گیا تو زبان کو لاک، ان کے پورے منہ کو لاک کیا گیا تھا۔ جی۔ بات نہیں کر پاتے تھے، اور سانس بالکل حلق سے وہ لیا کرتے تھے۔ جی۔ ناک تو بند تھی۔ جی۔ ایسے عالم میں بار بار اشارے سے پوچھا کرتے تھے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا۔ سبحان۔ تو ہم کہتے تھے کہ صاحب آپ اطمینان رکھو، نہیں ٹائم کیا، تو ٹائم یہ ہوگا، عصر کا ٹائم ہو گیا، چونکہ آپ شافعی تھے، عصر کا وقت کبھی جلدی شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ان کا جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ جی۔ اتنی تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی، ویسے عالم میں جیسے نماز کا وقت ہوتا آپ فوراً کہتے کہ ہٹ جاؤ بیڈ سے، ہم لوگوں کو ہٹاتے، پھر تکیہ اپنے سینے پہ رکھتے، پھر تکیے پر تیمم کرتے، تیمم کر کے اطمینان سے آپ نماز پڑھتے۔ اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد کچھ بولنا چاہتے لیکن زبان بند تھی، تو پھر کہتے کہ قلم اور پیپر لاؤ، تو قلم اور پیپر دینے کے بعد اس پر لکھ کر کے دیتے میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، میں بیٹا ہو کر کے اس بیڈ پر کیسے نماز چھوڑوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کی کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، کوئی نماز آپ کی قضا ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ شریعت پر ایسا آپ کا عمل تھا کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ خوش ہوا کرتے تھے، اور نبی کی سنت جو کہ شریعت ہے، جی، وہی سنت کا درس لوگوں کو دیا کرتے تھے جو خود عمل کرتے تھے۔ آپ کی شادی ہو گئی، پھر کچھ دن کے بعد آپ نے ایک سنت بتائی، میں نے خود ان سے کہا کہ صاحب یہ سنت آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے، آپ سے پہلے جن جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سنت پر عمل نہیں۔ کہا جو سنت پر میں عمل کرتا ہوں وہی سنت کا درس میں دوسروں کو دیا کرتا ہوں۔ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، جی، تو حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے سرکار کبھی کبھی اپنی رفتار کو کم کیا کرتے، حضرت عائشہ سبقت لیا کرتی تھی، جی جی، ان کی خوشی پر سرکار خوش ہوتے۔ تو ایسی سنتیں بھی صاحب نے اپنے گھروں میں یہ سنتیں، اور اس کے علاوہ
آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی میں دو ہی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے تو آپ کی پاکیزہ زندگی, اور اپنی زندگی میں آپ نے وہی کام کیے جو اپنے خاندان کے بڑے بزرگان دین جو ان کے بڑوں نے کیا, وہی کام آپ نے کیا. سبحان اللہ. مولانا ہم لوگ مزید جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ 3 منزلیں ہیں, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. تو حضرت کے پیر کے ساتھ ان کے تعلقات, پیر کا احترام, یہ معاملات کیسے تھے؟ پیر و مرشد کا احترام الحمدللہ ہم نے خود سیکھا ان کی زندگی سے. جی. آپ نے اپنے پیر کے لیے مخاطب کے طور پر جو جملہ سیٹ کیا تھا, اس جملے کو آپ نے کسی اور کے لیے فٹ نہیں کیا, اس جملے کو کسی اور کے لیے آپ نے استعمال نہیں کیا. کیا بات. اپنے پیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کھچوچوی جی دامت برکاتہم القدس سے ہیں. آپ نے کبھی اپنے پیر کا نام اپنی زبان سے نہیں لیا. جب بھی مخاطب ہوتے تو حضرت کہتے ہیں, اور لفظ حضرت سوائے اپنے شیخ کے آپ نے کسی کو استعمال نہیں کیا لفظ حضرت. جی. اور آپ اپنے شیخ سے, اپنے پیر سے کبھی ڈائریکٹ جی بات مخاطب نہیں کی. جی. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اپنے برادر طریقت خلیفہ حضور شیخ الاسلام مولانا محمد اقبال اشرفی صاحب کے ذریعے اپنے پیر سے بات کرتے. تو وہاں سے ان کو جو آرڈر ملتا, جو ہدایت ملتی, پھر وہ آپ عمل کرتے. جب آپ اپنے شیخ پر ریسرچ کر رہے تھے جی, تو اس وقت مجھے آپ نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنے شیخ سے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں. جی. تو میں نے پوچھا صاحب یہ کیسے؟ تو کہا کہ جب میں حضرت مدنی میاں پر جو ریسرچ کر رہا ہوں, چند سوالات حضرت ہی کو مجھے ڈائریکٹ پوچھنے ہیں, لیکن مجبوری میں مجھے پوچھنا پڑے گا. تو میں نے پوچھا کہ صاحب آپ نے حضرت سے کیا سوال کیا؟ تو کہا کہ میں نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو آپ کا عشق رسول اور مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر, مدینے کے گنبد و مینار کو دیکھ کر, مسجد نبوی کو دیکھ کر آپ کی روحانی کیفیت کیسی تھی؟ تو حضور شیخ الاسلام نے جواب یہی عنایت فرمایا کہ اگر ہمارا یہ عشق آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارا نعتیہ دیوان دیکھو. سبحان اللہ. ہمارا نعتیہ دیوان دیکھو. تو آپ ڈائریکٹ اپنے پیر سے کبھی جان بوجھ کر کے بات نہیں کی. اپنے پیر کا بڑا احترام تھا, اور آپ ان کے زندگی کے شب و روز اور ان کے زندگی کے ماحول کو دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں. فنا فی الشیخ نہ کہیں تو اور کیا کہیں. جی. ان کا لباس بھی ان کے پیر کے لباس کے جیسا تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے پیر کے اٹھنے بیٹھنے کے طرح تھا. ان کی تعلیمات پر مکمل عمل تھے. ان کے شجرے میں جتنی وظائف دیے گئے تھے مکمل وظائف آپ کیا کرتے تھے. جی. سلسلہ اشرفیہ میں فجر بعد اور عصر بعد مصبیحات عشر ہیں. جی. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ درود شریف اور 3000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے. آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے. جی. ہر نماز کے بعد وظائف ہیں, وہ آپ اس پر مکمل طور پر آپ کی پابندی تھی. الحمدللہ ان کے پیر و مرشد سے جو لگاؤ اور جو محبت تھی اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, میں بھی قاصر ہوں. تو لیجیے مولانا صاحب گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی. تو میں نے یہ کہیں سے سنا ہے کہ تقریر کرنے کے علاوہ آپ کو شاعری کا بھی تھوڑا بہت شوق ہے. تو میں یہ آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اگر کچھ اپنے حضرت کی شان میں اگر کچھ کہا ہو تو آپ ناظرین کے لیے اگر وہ سنا دیں تو بہتر رہے گا. شاعری تو میں نہیں کہہ سکتا, ہاں البتہ ان کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ اکثر جب بھی میں کسی شاعری میں آپ کا نام منیر جب میں سنتا, منیر لفظ منیر جب میں سنتا, نام منیر میں سنتا, تو میں بڑا مست ہو جاتا تھا. اور میرے دل میں ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں بھی کچھ ان کی شان میں لکھوں. تو ایک بھوجپوری نعت جو ہے ایک وقت پر میں سن رہا تھا. بھوجپوری نعت میں سن رہا تھا. تو اس وقت
وہ نعت سنتے سنتے میرے ذہن میں سید عمر پیر باشبان رحمۃ اللہ علیہ جی بیلگام کے ایک بڑے ہی قطب بزرگ جی الحمدللہ جن کا فیض ہم سب پر عام ہے، انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو میں ایک ایسا مجموعہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کا بھی نام ہو، ان کا بھی نام ہو. تو میں نے کوشش کی، چونکہ آپ بھی ایک مشہور و معروف شاعر ہیں، جی وزن میں ردیف قافیے میں کوئی غلطی ہو تو آپ بھی اصلاح کر سکتے ہیں. جی لیکن چونکہ میرے شیخ میرے استاد کی محبت ہے، میں کہہ رہا ہوں. ارشاد. میں نے بھوجپوری والے انداز میں ایک شعر کہا تھا، جی علم کا دریا توہرے در سے بہتا ہے عمر پیر. کیا بات ہے. علم کا دریا توہرے در سے بہتا ہے عمر پیر، توہرے شہزادن بھی کیا ہیں، کوئی نور کوئی منیر. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور بہت خوب. حضور شیخ الاسلام شہر بیلگام میں ایک مرتبہ تشریف لائے. کچھ مخالفین نے جی مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ کی موجودگی میں جی آپ سے متعلق شکایت کی، صاحب سے متعلق، جی کہ یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. شیخ کی نظر لوگوں کے قلب پر رہتی ہے، بے شک. اللہ بہتر جانتا ہے. سوال کرنے والے سائل کی حیثیت کو دیکھ کر کے فوراً ہی حضور شیخ الاسلام نے سید منیر پاشا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سید منیر پاشا ہمارے نائب ہیں. ہائے ہائے. میں نے اس لفظ نائب کو اٹھا لیا. جی تو پھر میں نے 4 مصرے کہے. ارشاد. نائب کہوں کہ تجھ کو میں نایاب کہوں، نائب کہوں کہ تجھ کو میں نایاب کہوں، مدنی کا ہے تو پھول تجھے گلاب کہوں. کیا بات. کیسے ہو بیاں تیری محبت و الفت کا مقام، جی آیا جو تیری طاعت میں اسے کامیاب کہوں. سبحان یہ میری محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت اچھے. پھر پچھلے 2018 میں 15 فروری کو ان کے والد کے وصال کے 100 سال پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے پر میں نے ایک مکمل کلام جو ہے لکھا تھا. اس کے اشعار تو میرے ذہن میں نہیں ہے. پھر میں صاحب کو سنایا جب آپ کیرلا میں ایڈمٹ تھے، زیر علاج تھے، تو انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں بھی عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ مولانا. تو جس طرح سے آپ نے ان کے تعلق سے اشعار سنائے، دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. آمین. تو مولانا صاحب گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور دل قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا یا دل راضی نہیں ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ سلسلہ ختم ہو. لیکن وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں حضرت کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے ابھی آپ سے دریافت کرنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ حضرت کے عبادات اور ریاضات اور ان کی تصانیف کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں. آپ کے خاندان میں جو بزرگوں کی خوبیاں ہیں، جی بے شمار آپ کے خاندان کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء، مصنفین ہیں. جی اور بہت سارے علماء کا قلم زبردست ہے، زبردست کاتب ہیں. جی تو آپ نے ہائی اسکول کاتب ہیں، انہیں لکھنے میں مہارت لکھنے میں مہارت، شاعری نہیں لکھنے میں جی جی آپ کا قلم بہت زبردست ہے. جی جی آپ ایک کاتب ہیں. تو آپ نے ہائی اسکول ہی کے زمانے میں اپنی تحریر سے مکمل قرآن مجید لکھا. سبحان اللہ. پھر اپنے استاد آئینہ پوری حضرت کو دکھا کر کے اس کی اصلاح بھی کروائی. جی جی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے بزرگوں پر، اپنے پیر و مرشد پر، ہاں اپنے باعلوی سادات پر بہت ساری تصانیف آپ نے لکھی، جی اور بہت ساری ریسرچ بھی آپ نے اس پر کی ہے. بہترین آپ جو ہے مصنف ہیں. جی عبادات اور ریاضات پر تو بات یہ ہے کہ شریعت پر مکمل آپ کی زندگی گزرتی رہی. جی چند راز کی باتیں ایسی ہیں جس کے لیے صاحب ہی نے اپنی زندگی میں ہمیں کہا کہ آپ جب یہ بات جان چکے ہیں. ہم اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے، میں مجبور ہو کر کے پوچھتا، اور وہ جو ہے ہمیں ایک وعدہ کر کے بتاتے کہ کسی کو نہ بتائیں. جی تو ایسے آپ کے عبادات اور ریاضات تھے، اور تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گائی. راتوں کو اٹھ کر کے شب بیداری کے وقت اپنے رب کو یاد کرنا. پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں بالخصوص ہر رات 786 رکعت آپ
नवाफिल अदा किया करते थे। सुभान अल्लाह। 17 रकात तरावी की ईशा की नमाज और 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, लेकिन आप 786 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे और मुकम्मल दिन और रात आप गुजारा करते थे। रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद आप किसी से भी कतई बात नहीं करते थे जब तक शव्वाल का चांद नज़र ना आए, ना अपनी फैमिली से ना किसी से। वो बात सिर्फ अपने रब के लिए अपनी ज़बान खामोश रखा करते थे। मौलाना कता कलामी के लिए माफ़ी मैं चाहूँगा, ये 786 का जो मखसूस जो अदद है ये कहीं से इसका कहीं हवाला मिलता है या कहीं से ये मंसूब है? 786 ही वो रकातें क्यों पढ़ा करते थे? कुछ इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? बहुत सारे उलूम हैं जी, उसमें आयदाद का भी एक इल्म है जी, आयदाद का भी एक इल्म है, इल्मुल आयदाद उसे कहते हैं जी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तमाम हुर्फ के आयदाद को जमा करें तो हासिल होता है 786। जी, इसी मुनासिबत से जी, आप जो है 786 रकात पढ़ा करते थे। जी, जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, चूँकि हज़रत मुनीर पाशा बाशिबान रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सैयद हैं, जी, आले रसूल हैं, जी। तो बहैसियत सैयद आपने उनको कैसा महसूस किया? मैंने देखा आपकी ज़िंदगी में कभी आपको सैयद होने का गुरूर तकब्बुर बिल्कुल नहीं था। जी, अक्सर कहा करते थे हम जैसे लड़कों के लिए, लोगों के लिए, कि मैदान क़यामत में तुम्हारे लिए एक सवाल है कि तुम सिर्फ नबी के उम्मती हो। हमारे लिए 2 सवाल हैं, हम नबी के उम्मती भी हैं और नबी के ख़ानदान वाले भी हैं, सैयद है। हमको 2 सवाल का जवाब देना है, हमको 2 सवाल का जवाब देना है। और अपनी सारी ज़िंदगी आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज़ पर आपने गुजारी। जी, उन्हीं के वाक़यात को हमारे सामने अक्सर आप कहा करते थे। इतना खौफ खुदा था हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को, वो कहा करते थे कि ऐ लोगों, अल्लाह ने मैदान क़यामत में तुम्हें बख्श दिया तो तुम मेरी सिफारिश करना, अगर अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। जी, तो आपके सामने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लीजिए, हाँ, इमाम गज़ाली का नाम लीजिए, मौलाना रोम का नाम लीजिए, इमाम शाफ़ई का नाम लीजिए, अल्लामा इकबाल का नाम लीजिए, तो आपकी तबीयत खिल जाती थी और कभी आपको सैयद होने का फ़ख्र नहीं आया। आम मजलिस में भी आम लोगों की जगह पर बैठते लोग कहते कि साहब आप आइए, आप सामने बैठिए, आपकी नशिस्त आला नशिस्त है, आपका मकाम बुलंद है, तो कहा करते थे शेर जहाँ भी बैठे शेर ही कहलाता है। सुभान अल्लाह। तो जैसा कि मैंने कहा मौलाना साहब, गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है और दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी तरह से ये लम्हे ख़त्म हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वक्त का भी तकाज़ा है। तो आखिरी तौर पर मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगा कि आप हज़रत के शागिर्द भी हैं और मुझे ये भी पता चला कि हज़रत से आप बैयत भी हैं, हज़रत के मुरीद भी हैं। तो एक शागिर्द की नज़र से और एक मुरीद की नज़र से आप हज़रत की शख्सियत को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से देखते हैं? ये सवाल आपका बड़ा जामे सवाल है और मुख्तसर से अल्फाज में इसका जवाब भी देना मुश्किल है। जी, मुरीद अपने पीर में करामत की तलाश करता है, जी, अपने पीर की तारीफ़ चाहता है, बेशक, और शरीयत पर इस्तिकामत एक सालिक के लिए ज़बरदस्त करामत है। बकौल हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जी, शरीयत पर इस्तिकामत आपकी थी। आपके रोज़ाना के मामूलात और वज़ाइफ में कैसा ही क्यों ना वक्त आए, आपने इस्तिकामत को नहीं छोड़ा। हाँ, अपने पीर शहर बेलगाम में जब आते तो मगरिब और इशा के दरमियान का जो आपका वजीफ़ा होता, वो वजीफ़ा आप अपने शेख के रात में सोने के बाद किया करते थे। इसके अलावा ये वज़ाइफ आप अपने ख़ानदान के जलीलुल क़द्र उलमा और बुज़ुर्गान दीन भी जब आए, आपने इन वज़ाइफ को कतई जो है क़ज़ा नहीं किया। आप ऐसे पीर थे जी। और बहैसियत शागिर्द मैं यही कहूँगा कि अगर आप मुझे न मिलते तो न जाने हमारी ज़िंदगी कैसी होती। आपने हमें शरीयत का भी जायका चखाया, इबादत की लज्जत हमें महसूस करने के बहुत सारे फार्मूले अता फरमाए और तरीक़त
کہ ایسے راز و نیاز کی باتیں آپ اشاروں میں کہا کرتے تھے اور پھر اس ڈسکس کو آپ جو ہے وہ موڑ کر کے کہیں اور لے جاتے تھے. تو گویا ہماری جو تربیت آپ نے کی وہ اس کو جملوں میں بیان کرنا مشکل ہے. میں اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع، کچھ کیا بہت کچھ وقت مجھے گزارنے کا موقع عنایت فرمایا. میں وہی شعر کہنا چاہوں گا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آج جو ہماری شہرتیں ہیں اور آج جو ہمارا اقبال بلند ہے، میں خود نمائی خود ستائش کی یا تعریف کی بات میں نہیں کر رہا. جو کچھ بھی آج ہمیں عزتیں مل رہی ہیں انہی کے قدموں کا صدقہ ہے، اور وہ عزتیں ہماری نہیں ہیں، وہ عزتیں انہی کے نسبت سے ہے. کیا بات ہے. بے شک. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. بیلگام ایکسپریس کی دعوت پر یہ یہاں آئے. پہلے تو بیلگام ایکسپریس کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایسے عالم میں جب کہ لاک ڈاؤن کا ماحول چلا ہوا ہے پھر بھی انہوں نے زحمت اٹھائی اور یہ یہاں آئے. بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ ناظرین بھی آج کی اس انٹرویو سے استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب حضرت سید منیر پاشا باشبان انعامدار باعلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات بابرکت کو لے کر لب کشا تھے. یقیناً آپ ان کی زندگی سے استفادہ آپ حاصل کریں گے، ایسی امید کے ساتھ آپ سبھی سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.